अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अमर। एड्रीनोलोकोडिस्ट्रॉफी, अब ये एड्रीनोलोकोडिस्ट्रॉफी ये है क्या बीमारी? ये हराम मगज़ की बीमारी तो है, लेकिन इसमें क्या क्या अलामतें पाई जाती हैं और इसके टेस्ट कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और इसको जेनेटिक बीमारी क्यों कहा जाता है एलोपैथिक में, या इसका इलाज क्या है, कैसे हो सकता है? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इसके मुतल्लिक़ तफसीली बात होगी। एड्रीनोलोकोडिस्ट्रॉफी एलोपैथिक में कहा जाता है कि ये एक आला दर्जे की जीनियाती बीमारी कहलाती है। सिर्फ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब मैं ज़रा इसकी तफसील दूंगा कि एड्रीनल से मुराद गदूद, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बीमारी की जब इंसान को समझ आ जाए ना, तो उसके बाद इलाज बहुत आसान हो जाता है। अब एड्रीनल से मुराद होता है गदूद, और लोको से मुराद होता है सफ़ेद, डिस्ट्रॉफी से मुराद होते हैं टिश्यूज़। अब ये सफ़ेद मवाद के जो गदूद होते हैं उनके टिश्यूज़, तो इन टिश्यूज़ का इनहितात यानी कि सफ़ेद गदूद के टिश्यूज़, सफ़ेद गदूद के टिश्यूज़ का इनका इनहितात, जिसको एक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ये एक आला दर्जे की जीनियाती बीमारी कहलाती है। अब ये एलोपैथिक में इसको जेनेटिक कहा जाता है कि ये जेनेटिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलिशान है कि मैंने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज पहले से दुनिया में ना भेजा हो। कोई बीमारी ऐसी अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही नहीं की। अब जिसको जेनेटिक कहा जाता है, अब ये जो है ये एक ग्लीन की तब्दीली की वजह से होती है, जो सफ़ेद मादे के बढ़ते हुए नुकसान का बास बनती है। इसमें ABCD में वाक़े ऐसा भी निज़ाम और एड्रीनल गदूद का इनहितात होता है। आम तौर पर जीन्स हमारे जिस्म को प्रोटीन बनाने का तरीका बताते हैं। इस सूरत में ABCD एक जीन जिस्म को ALD प्रोटीन पैदा करने की हिदायत करता है। अब ये ALD प्रोटीन जो है ये क्या है, और इसके मुतालिक भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी आगाही दूंगा। देखिए, ALD प्रोटीन जो है एक ट्रांसपोर्टर है जो टूटने वाले खुलियों में पाए जाने वाले वेसल्स की झलियों में सराहत करता है। यहाँ मखसूस शक्लों के मोटे तेज़ाब पाए जाते हैं। अब ये जो ALD प्रोटीन जो हमारा यानी कि दिमाग प्रोड्यूस करता है, हराम मगज़ जिसको प्रोड्यूस करता है, तो ये जो हमारे खुलिये टूटते हैं, उन टूटने वाले खुलियों में जो वेसल्स होते हैं, उस वेसल्स की झरियों में ये सराहत करता है। अब जो ये मोटे तेज़ाब की बात आ रही है, और इन मोटे तेज़ाब को प्रोक्सिसम कहा जाता है। इसका काम प्रोक्सिसम में चर्बी का एक ग्रुप दरामद करना है जो कुदरती तौर पर इंसान के जिस्म में मौजूद होता है। अब ये याद रख लीजिए कि ये पहले से ही हमारे जिस्म में ये चर्बी का ग्रुप एक मौजूद तो होता है। अब इस चर्बी वाले जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने किस तरीके से सेव करना है, और हमारी जो प्रोडक्शन बंद हो चुकी है उसको किस तरीके से हमने दोबारा से रीएक्टिव करना है, तो इसके मुतालिक भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी तफसील से आगाह करूँगा। अब ये जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में चर्बी का एक ग्रुप मौजूद होता है, और हमारी खुराक में जिसे बहुत लंबी जंजीर वाले मोटे तेज़ाब यानी कि जिसको हम फैटी एसिड या VLCFAS कहते हैं, जिसमें से कुछ मालिक्यूल्स छोटे फैटी एसिड्स की शक्ल में टूटते हैं। अब इस बीमारी में होता ही यही है जो मैं आपके लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ। अब एड्रीनोलोकोडिस्ट्रॉफी में ABCD एक जीन का तगय्युर है जो काम करने वाले ALD प्रोटीन के बग़ैर ALD प्रोटीन की ख़राबी का भी बास बनते हैं। क्योंकि जब एक
اس کی بغیر ہے نا، اس جب ALD پروٹین اس کو مل ہی نہیں رہا تو اس لیے اس کو وہ خراب کر رہے ہیں، تو اس کی خرابی کا یہ باعث بن رہے ہیں۔ VLCFAS کے پاس جو ٹوٹ جانے والے پروکسیسم میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو وہ خلیات یعنی کہ جو ویسلز ہیں، ویسلز کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ہمارے وہ خلیات ٹوٹتے ہیں تو وہ ٹوٹنے والے خلیات ہمیں کیسے نقصان دیتے ہیں، یا اس کا بچاؤ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کو سیف رکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ٹوٹے نہیں، اور وہ ٹوٹتے کس بنا پر ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اب یہاں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ VLCFAS کی تشکیل ہمارے اعصابی خلیوں، جو ہماری یہ اعصابی خلیے ہیں، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور کچھ خلیات ان کی پھر حمایت بھی کرتے ہیں، یعنی کچھ ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور کچھ ان کی فیور میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ایڈرینل، جو ہماری ایڈرینل گلینڈ ہے، ایڈرینل گلینڈ کے خلیات جو اسٹرائز ہارمونز پیدا کرتے ہیں، اب یہ اسٹرائز ہارمونز جو ہوتے ہیں، اب اس کو میں تفصیل سے اگر آگاہ کروں تو بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہوں گی، کیونکہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے پڑیں گے جو غیر مناسب ہوتے ہیں کسی فیمیل کو سننے کے لیے۔ اب وہ غیر مناسب الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر خصیاں، اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ ایڈرینل گلینڈ کے خلیات جو اسٹرائز ہارمونز پیدا کرتے ہیں، یہ خصیوں کے خلیات اور ہمارے بعض مدافعتی خلیات ایڈرینولوکوڈسٹروفی ALD کو ایکس سے منسلک انداز میں وراثت میں ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ABCDX کروموسوم مردوں میں پایا جاتا ہے جو اپنے ایکس کروموسوم پر ABCD1 جین کی تبدیلی کی حالت میں لاتے ہیں۔ مرد کے جو ہمارے کروموسوم ہیں، جو مرد کی نسبت سے پھر اگر عورت کی نسبت دیکھی جائے تو خواتین میں 85% جو اپنے ایکس کروموسوم میں سے ایک پر ABCD1 جین کی تبدیلی لاتے ہیں۔ ان میں VLCFA کے اعلیٰ سطح یعنی کہ جو اس کی جو ایک اوپر والی سطح ہے، اعلیٰ سطح اور نصف تجرباتی علامات ہوتی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ایڈرینل لوکوڈسٹروفی میں تغیر اظہاریت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس حالت میں مبتلا ہر فرد کے درمیان علامت ایک ہی خاندان میں، اگر یہ ایلوپیتھک کی روح سے دیکھتے ہیں تو ایک ہی خاندان میں بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اب میرے باپ دادا میں اگر یہ بیماری تھی تو ان کی علامتیں تھیں وہ مختلف تھیں، میرے اندر ہیں مختلف ہوں گی، میری اگر اولاد کے اندر ہوں گی تو مختلف ہوں گی، اسی طرح وہ مختلف علامتیں پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک متاثرہ فرد ایڈرینولوکوڈسٹروفی کی 4 اہم اقسام پیدا کر سکتا ہے، جن میں 4 اہم اقسام بچپن کی 4 دماغی قسمیں سی کالڈ، اب یہ سی کالڈ جو ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس میں سی کالڈ بھی ہے، اے کالڈ بھی ہے اور میلینوپیتھی بھی ہے، تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اس میں بالغ دماغی قسم جس کو اے کالڈ، اب جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اے کالڈ، اب یہ اے کالڈ جو ہے یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، اور سی کالڈ وہ بھی اس کی قسم ہے، تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اب اس کو جیسے اے کالڈ اور سی کالڈ، اب اس میں AMN مائنروپیتھی یا AMN اور ایڈرینل کی کمی کی اقسام ہے، کہیں پر اس کی سی کالڈ ہوگی، کہیں پر اے کالڈ ہوگی، کہیں پر مائنروپیتھی ہوگی، کہیں پر AMN اور کہیں پر ایڈرینل کی کمی متوقع ہو سکتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ALD کی دماغی شکلوں، جو ہمارے دماغی شکلوں میں دماغ کی تیزی سے ترقی پذیر سوزش ہوتی ہے۔ اب ہم جو علاج کرتے ہیں اس میں طب یونانی میں
ہم اس سوزش کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا علاج اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ایلوپیتھی میں اس کا یعنی کہ ایلوپیتھی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سوزش ہے، لیکن اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سوزش ہے اور اس کا علاج ممکن ہے، کیونکہ یہ اس میں اگر آپ دیکھا جائے آپ کا جو تحریک اس میں آتی ہے، اس تحریک میں اعصابی تحریک سب سے زیادہ ٹاپ پر ہوتی ہے، اس بیماری میں اعصابی تحریک سب سے زیادہ ٹاپ پر ہوگی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہماری دماغ کے سفید مادے کی تباہی ہوتی ہے، لیکن AMN کی قسم ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے، جو اسپائنل کارڈ اور اس کے پردئی اعصاب میں طویل اعصابی ریشوں کو آہستہ آہستہ ترقی پذیر انحطاط کی وجہ سے ہے، جو ہمارے اسپائنل کارڈ کے اوپر یوں سمجھ لو کہ جو اعصابی چادر چڑھی ہوئی ہے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر، یعنی کہ جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، تو اسپائنل کارڈ کے اوپر جو چادر چڑھی ہوئی ہے، جھلی جس کو کہتے ہیں ہم عام زبان میں، اب اس جھلی کو جو اگر ترقی دیتی ہے یعنی کہ مضبوط کرتی ہے، تو وہ مضبوط کرنے والی چیز ہوتی ہے AMN۔ تو یہ AMN کی جو اقسام ہیں وہ اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو وسیع تحقیق جو ایلوپیتھک والوں نے کی ہے، وسیع تحقیق کے باوجود بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کچھ لوگوں میں بیماری کی دوسری شکل کے مقابلے میں ایک بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے۔ بہت تحقیق کی گئی ہے، ریسرچ کی گئی ہے، فی الحال یہ بھی اس پہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، پیشن گوئی کہ اگرچہ بچپن کی جو دماغی قسمیں ہیں ان میں کون سی دماغی قسم زیادہ ترقی پذیر ہو سکتی ہے۔ زیادہ ترقی پذیر سے مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ صحت مند ہو سکتی ہے دماغی طور پر، تو وہ تعین نہیں کیا جا سکتا۔ متاثرہ بچے عام طور پر ابتدائی چند سالوں میں نشو و نما پاتے ہیں، لیکن اعصابی علامات عام طور پر ابتدائی تعلیمی سالوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، جو یعنی کہ بچے جو ہوتے ہیں ٹین ایجر میں، اس میں تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 15 ماہ سے اوپر کے بچے 2 سال تک، پھر اس میں اگر جوانی کو دیکھا جائے تو جوانی میں بھی اس کو یوں سمجھ لیں کہ 15 سال سے اوپر والے جو جوان ہیں وہ 15 سال سے 20-22 سال تک، ان میں بھی یہ بیماری پائی جا سکتی ہے۔ بوڑھوں میں یعنی کہ جیسے 40 سال سے اباؤ کی عمر کے ہوں، ان میں بھی یہ بیماری پائی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ان علامات میں نئے جو رویے ہوتے ہیں، ان کے مسائل بچوں کو سیکھنے میں معذوری، کیونکہ اگر وہ بچے کو آپ کوئی بھی چیز سکھاتے ہیں جو اس بیماری کے زد میں ہوگا، اس کو اگر آپ کوئی بھی بیماری یعنی کہ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو کچھ بھی سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس معاملات پر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، یعنی اس کو دماغ میں بیٹھے گی نہیں بات، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکے گا زیادہ، کیونکہ اس کو یہ پریشانی لاحق ہے۔ اس کے علاوہ بینائی کا نقصان، بہراپن، گویائی میں کمی اور نقل و حرکت کو مربوط کرنے میں پریشانی شامل ہو سکتی ہے۔ نقل و حرکت سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم چلنے پھرنے میں، کوئی چیز اٹھانے میں، اب مثال کے طور پر میں یہ موبائل اٹھا رہا ہوں، اب یہ موبائل اٹھانے میں اگر مجھے بیماری ہوگی تو وہ اٹھانے میں بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ دوسری بات ہم گرپ، ہاتھوں کی گرپ ہوتی ہے، اب یہ ہاتھوں کی گرپ جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیماری یہی ہے کہ اس کے اعضاء کو بالکل کمزور کر دینا، یا چلنے میں جیسے قدم اٹھانا، قدم نہیں اٹھا سکے گا بچہ یا بڑا یا بوڑھا، وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، بازو کو مستقل طور پر یا مسلسل اس کو کسی حرکت میں لانا وہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اب ایڈرینل مائنوپیتھی کی جو ایک قسم ہے، اس میں سب سے زیادہ عام شکل دونوں ایڈرینل اور نیورولوجی مسائل ہے۔ یہ عام طور پر جوانی کے ادوار میں شروع ہوتے ہیں،
جب جوانی کے ادوار ہوں تو اس وقت ہی یہ زیادہ تر اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور علامات میں سختی، کمزوری، اس میں اعضاء کا بگڑنا، اور اس کے علاوہ ہاتھوں میں، پیروں میں اس کے یعنی کہ درد ہونا، پٹھوں میں کھچاؤ، اس کے علاوہ پیشاب کے مسائل اور بالغ دماغی مسائل. اب بالغ دماغی مسائل میں یعنی کہ بالغ دماغی مسائل سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر مرد ہے، نوجوان ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ 15 سے 20-22 سال تک کی عمر کے افراد میں بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں. اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنا پڑ رہا ہے کہ عضو تناسل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اگر جوانی میں یہ اٹیک ہو رہا ہے تو عضو تناسل میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوگی لازم، لیکن ہو سکتی ہے. ایڈرینل مائنوپیتھی قسم میں سب سے زیادہ عام شکل دونوں ایڈرینل اور نیورولوجی مسائل ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب یہ یعنی کہ ایڈرینل مسائل بھی ہیں اور نیورولوجی مسائل بھی، یعنی کہ اس کے جو خلیات ہیں، خلیات کے مسائل بھی آ سکتے ہیں اور دماغی مسائل بھی اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. جن مردوں میں اکثر پہلے سے ہی AMN کی علامت ہوتی ہے، AMN کے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی تبدیلی کا سامنا کرنا شروع کر سکتے ہیں. کچھ میں یادداشت کے ادراک، یادداشت کسی کی کمزور ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اس کے مسائل، اور ڈیمینیشنیا، بول چال میں کمی اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں ناکامی صرف ایڈرینل انسوفیسنی کی کمی کے باعث ہوتی ہے. اس میں کوئی اعصابی مسائل نہیں ہوتے. جب اس میں کوئی اعصابی مسائل نہیں ہوتے، وہ ایک ہی سرکل میں وہ بیماری چلتی رہے گی. اب اس کی علامتیں جو ہیں وہ بچپن میں اگر دیکھی جائے تو بچپن میں اور جوانی کے درمیان کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچپن میں ہی ظاہر ہوں، نہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کو یہ علامتیں ظاہر کروا سکتی ہے یہ بیماری، جس میں بھوک کی کمی، چکنائی کی زیادتی، یا اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی کمی اور پٹھوں کی کمزوری وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. الٹی ہونا بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. جبکہ مرد بچوں کی بنسبت اس بیماری کی تمام شکلیں پیدا کر سکتے ہیں. تقریباً جو ہماری خواتین کی تعداد ہے وہ نصف تعداد ہے، جس کی نصف تعداد ABCD کی ایک موشن سے متاثر ہو سکتی ہے. پوری تعداد کی میں بات نہیں کر رہا، آدھی تعداد. اب یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایلوپیتھی کی روح سے کر رہا ہوں کہ ایلوپیتھی والوں نے جو اس کی ریسرچ کی ہے اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں. اب اس کے علاوہ یہ ایک عموماً درمیانی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان درمیانی عمر کے دوران AMN کی علامت کا ظہور ہو سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے. خواتین میں دماغی شکلیں اور ایڈرینال کی کمی بہت ہوتی ہے. اب اعصابی علامات کی عدم موجودگی کی صورت میں ایڈرینال کی کمی والے لوگوں میں ایڈرینولوکوڈسٹرافی کی تشخیص پر شبہ کیا جا سکتا ہے. اس کی تشخیص کو اگر دیکھا جائے کہ اس کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں یا اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری ہے، تو اس کے لیے اس کی تشخیص خون کے ٹیسٹ سے شروع ہوتی ہے. یعنی بلڈ پہ ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں تو اس سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، اور جو VLCAFS کی مقدار کو ناپا جاتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں کتنا VLCAFS کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، تو اس کو جانچ کر ہی پھر اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو جینیٹک ہمارے یعنی کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جینیاتی جس کو کہا جاتا ہے، جینیاتی اس کی جانچ کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اب چونکہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایلوپیتھک میں ایڈرینولوکوڈسٹرافی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جینیٹک ہے، یعنی کہ جینیاتی بیماری ہے. جینیات کی جب تبدیلی ہوتی ہے، جینیٹک کی جب تبدیل ہوتی ہے، جینز کی تبدیل کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایلوپیتھک میں اس کا کوئی مجموعی علاج نہیں ہے، لیکن مختلف شکلوں کا
علاج ممکن ہو سکتا ہے، اور ہماری طب یونانی میں اس کا علاج بھی ہے، اور الحمدللہ بہت سے ایسے علاج ہم نے جو کیے بھی ہیں اور کر کے بھی دکھائے ہیں الحمدللہ، تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سی کارڈ کے لیے اسکریننگ کے ساتھ اسے جلد پکڑنا ضروری بھی ہے، کیونکہ سی کارڈ والوں کی جب اسکریننگ ہوتی ہے تو اسی میں پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ بیماری ALD اس کے ساتھ منسلک ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیماٹوبائٹنگ سسٹم میں سیل ٹرانسپلانٹ، بون میرو، یہ بھی اس کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اور بون میرو ٹیسٹ بھی اس کے علاج میں شامل ہو سکتے ہیں ایلوپیتھی کے روح سے، اگر میں دیکھ رہا ہوں تو۔ لیکن یہ صرف اسی صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی ابتدائی مراحل میں اگر یہ سارے کام کیے جائیں۔ اس کی وجہ سے جو اب بہت سے ایسے ممالک ہیں جس میں نوزائیدہ بچوں کے ALD ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور امریکہ کے کئی ریاستوں میں بھی اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ بیماری کی یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بالغ شکلیں ہیں اس کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ کشیدہ اسٹرائڈ ہارمونز کی تکمیل کے ساتھ ایڈرینال کی کمی کے علاج پر توجہ مرکوز کرتی نظر آ رہی ہے۔ پٹھوں کی اکڑن، درد اور چال کے مسائل جیسی علامات کا علاج ادویات اور جسمانی تھراپی سے ممکن ہے، اور وہ اس میں کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو اس کے ٹیسٹ ہے وہ صرف یورپین کچھ کنٹریز میں اور امریکہ کے کچھ شہروں میں اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ادروائز اس کے ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بیماری ہر جگہ پر عام پائی جاتی ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہے، اور ہمارے ایشیا کی کنٹریز جتنی بھی ہیں ان میں بھی یہ بیماری ہے، یورپین کنٹریز میں بھی ہے، امریکن کنٹریز میں بھی ہے، تو یہ ہر جگہ پر یہ چیز پائی جا سکتی ہے۔ ایڈرینولوکوڈسٹرافی یا جس کو ALD، ایلوپیتھی میں یہ ایک غیر معمولی جینیاتی حالت ہے جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب جو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایکس کروموسوم میں یہ بیماری بند ہوتی ہے، جو اعصابی نظام، سفید مادے کے بڑھتے ہوئے نقصان اور ایڈرینل غدود کے انحطاط کا باعث بنتی ہے۔ اس میں تغیر کے اظہاریت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی مختلف اقسام ہیں۔ اب طب یونانی میں جیسے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ طب یونانی میں کوئی بیماری جینیاتی نہیں ہوتی، صرف تحریک کا رد و بدل ہوتا ہے، اور علاقائی یا موسمی آب و ہوا کا اثر انداز ہونا یا خوراک کی بے ترتیبی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اگر علاج کو دیکھا جائے تو ایڈرینولوکوڈسٹرافی کا علاج جو ہم کرتے ہیں اس میں شامل کرنے کے لیے علاج میں ہم اکثر طور پر یرسا گمبا، جس کو کٹرپلر فنگس بھی کہتے ہیں، تو وہ مختلف ادویات کے ساتھ شامل کر کے اور پھر اس کا ہم علاج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم یرسا گمبا کو دیکھیں تو یرسا گمبا اور اس کے علاوہ سفید موسلی وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اور ایسی ادویات ہیں جو ہم اس کے علاج میں استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ان کا اہم جز ہے، جو سب ادویات میں جو ہم شامل کرنے والا جو اہم جز ہے وہ ہے یرسا گمبا۔ یرسا گمبا کے ذریعے اس کا اگر علاج کیا جائے تو الحمدللہ یہ علاج کافی حد تک کامیاب علاج ثابت ہوتا ہے، اور جو ہم علاج کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں کوشش ہوگی کہ میں MND کے متعلق یعنی کہ موٹر نیورون ڈیزیز کے متعلق، اور دوسرا اس کے علاوہ میری پہلے بھی ایک ویڈیو ہے ملٹیپل اسکلروسس کی، تو اس کے متعلق بھی کچھ مزید آگاہی دوں آپ کو، اور ایڈرینولوکوڈسٹرافی کی جو یہ ہم نے شروعات کی بیماری کے متعلق آگاہی کی، تو اس کو بھی مزید انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے۔ تو میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے اس پیغام کو ان افراد تک
لازم شیئر کریں کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پیغام شیئر کرنے سے کسی مجبور، کسی مستحق کی مدد ہو جائے۔ السلام علیکم۔